अस्सलाम वालेकुम। आप हैं लाइबा यूसुफ ऑफिशियल पर और हम पढ़ने लगे हैं तेरे निशान बाय लाइबा यूसुफ। ये 21वां नावल है। आइए से मिलके पढ़ते हैं। वो मुसलसल खाने को घूर रही थी। शदीद भूख में भी वो कंफ्यूज थी। क्या ये खाया जा सकता था? पीले रंग का गूदा था जिसे देखकर उसे मतली सी महसूस हुई, जबकि मुंह में रखते जैसे जुबान में कांटे से घुलने लगे थे। हलक में चुभन महसूस हुई। वो गोदा जहां जहां जाता ऐसा लगता वो हिस्सा छिल रहा हो। ज़क़ूम, थोर। बचपन में परी ने जहन्नम में मिलने वाले खाने के बारे में बताया था। अगर दुनिया का ये खाना ऐसा था जो जहन्नम का कैसा होगा? इंसान की अकल क्यों ये नहीं सोचती? जब जब जहन्नम का जिक्र आता है, हम कुरान पढ़ने वाले बस तौबा इस्तग़फ़ार जैसे कलमात अदा कर देते हैं, मगर कभी सोचा है वो कैसी होगी? इस गोदे ने उसे ज़क़ूम याद दिलाया था, मगर ये वो नहीं था। पानी पीने लायक था, पर क्या कभी इंसान ने खुदा की नेमत पानी की नाशुक्री करते हुए सोचा है? जहन्नम में जो पानी मिलेगा वो कैसा होगा? जरा से गर्म पानी की छींट जिस्म पर पड़ जाए हम चिल्लाने लगते हैं, मगर वो पानी जो जहन्नम में मिलेगा वो खौलता हुआ होगा, जो पीना पड़ेगा। अल्लाह, इंसान ऐसा क्यों है? वो बस सोच सकी थी। क्यों इंसान इतना नाशुक्रा है? एक देर उम्र औरत आई और उसे स्याह रंग का थान नुमा लिबास समाया था। मुझे ये रंग नहीं पहनना, वो गुस्से से बोली। ये उसका रंग था, इस रंग का मतलब ही वो था। हीरा के लिए तो वो वही था। ताहा, बीबी, ये तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है, जो है यही है, वो औरत भी तड़क कर बोली। हीरा ने सर्द सांस ली थी। इसने वो लिबास पहना, एक कपड़ा था जिसे चादर की तरह लपेट लिया और रस्सी नुमा कोई तार थी जिसे कमर पर बांध कर कपड़े को वजूद पर टिका लिया। हिजाब नहीं है, कोई कपड़ा? वो औरत उसके कपड़े ले जा रही थी तब पूछा। बीबी, लगता है अकल से पैदल हो। यही है, और अगर साल तक जिंदा रही तो मिल जाएगा दूसरा कपड़ा इस जैसा। अब वो तहम्मुल से बोली थी। हीरा ने उससे अपना दुपट्टा लिया था और हिजाब करके थोड़ा सा कपड़ा मुंह के आगे कर लिया। हवा इतनी बोझल थी कि हीरा को सांस लेना दुश्वार लग रहा था, मगर शायद वो औरत आदी हो चुकी थी। ये चौंचले यहाँ नहीं चलेंगे। इतनी अगर खुदा से डरने वाली होती तो यहाँ ना होती। आज तक मैंने यहाँ किसी सच्चे मुसलमान को नहीं देखा, वो औरत नहूत से बोली। हीरा एक लम्हे को जहाँ थी वही रह गई। सच्चा मुसलमान? क्या वो सच्ची मुसलमान थी? नहीं। उसे आज भी याद था जब साइम लगाड़ी के वाक़े के बाद माज ने उससे नकाब करने का कहा था। कितनी अहादीस, कितने वाक़यात, कितनी हुज्जतें दी थी, मगर वो ना मानी। जबकि एक सच्चे मुसलमान के लिए तो यही काफ़ी होता है कि उसके अल्लाह का हुक्म है, मगर शायद वो सच्ची ना थी। पर जब ताहा ने एक दफ़ा बोला तो उसके बाद हिजाब नहीं उतरा था। क्यों? क्या ताहा की मोहब्बत उसके दिल में अल्लाह के हुक्म से बढ़कर हो गई थी? पहली दफ़ा उसे अपनी गलती नज़र आई थी। वो इस औरत के पीछे चल दी। वहाँ सब उसी लिबास में थे। पहाड़ों में बने गार नुमा कमरे, दुश्वार रास्ते, लोहे की सलाखों के दरवाजे, मगर कुछ अजीब था। ये तस्वीर जैसा तो ना था जो उसे कर्नल ने दिखाई थी, बल्कि मैं महसूस कर सकती थी। सब्जा काफी ज्यादा था। नाम क्या है तेरा? काउंटर के आगे बैठे खौफनाक सी शक्ल वाले शख्स ने भारी आवाज में पूछा। हीरा को उसके अजले चेहरे से खौफ महसूस हुआ था। हुरुल ऐन, पर मुश्किल बोली। पूरा नाम? हुरुल ऐन तुकीर अलवी। अब के एतमाद लौटा था। एक पल को सन्नाटा छा गया। हीरा हैदर अलवी। हैदर की गंभीर आवाज गूंजी थी। वो दोनों चौकन्ने खड़े हो गए। वो उसी वक्त मर गई जब उसके बाप ने उसे बोझ समझकर उतारा था। तंज था जो दिल पर तीर की तरह लगा था। मैंने? ताकि मैं आपसे राब्ता ना करूं, इस जगह का असर मुझ पर ना हो, मगर अब मैं यहाँ हूँ, वो बोली, आवाज बेतासुर थी। तुम हुरुल ऐन नहीं हो, समझी? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। तो ठीक है। हीरा ताहा तकीर अलवी। ये बेहतर है ना? हैदर ने उसकी आंखों में देखा जो खाली थी, यानी वो समझ गई थी कि वो पेपर्स नकली हैं। फिर रिएक्ट क्यों नहीं किया?
آپ بوڑھے ہو رہے ہیں حیدر الوی، الویز میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ شخص مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار چکا ہے جس کے لیے میں مر چکی ہوں، وہ طلاق کے پیپرز کیوں بھیجتا؟ ہیرا نے فارم فل کرتے جتنے اطمینان سے کہا تھا، ان دونوں گارڈز کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ پھر پورا دن وہ اسی کمرے میں رہی جو کہ کنٹرول روم تھا، صرف باہری کیمرے تھے۔ وہ جان نہ پائی ان 7 دروازے کے پار کیا ہے، مگر ان کے نام پڑھ کر وہ سرد آہ ضرور بھری تھی۔ پری، دوزخ کیا ہے؟ معصوم سی عمر کا معصوم سوال۔ ایسی جگہ جہاں تمام برے لوگوں کو پنش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ تو معاف کرتا ہے نا؟ نہیں بیٹا، کچھ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھا رہی تھی۔ پر ابو کو ہونٹ نے معاف کر دیا تھا تو ابو دوزخ میں نہیں جائیں گے نا؟ پریشے کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اس بچی کو اس سب میں بھی اپنے باپ کی تھی، کیوں کرتی تھی وہ اس سے اتنا پیار؟ نہیں بیٹا، نہیں جائیں گے، وہ جھوٹ بول گئی۔ نہ جانے کیوں؟ پر کیا پری کے اللہ نے بھی پر کیا پری اللہ نے بھی معافی دے دی ہوگی؟ ہیرا کے سوال پر وہ جامد ہو رکی تھی۔ ہاں، حورلہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے معاف کیا تھا، پر کیا اس کے آنسوؤں اور تکلیف کا حساب ہوا تھا؟ نہیں، شاید اس لیے انہیں یہ مرض لاحق ہوا تھا۔ حورلان کے اللہ نے مجھے بھی معاف نہیں کیا پری، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ماضی، اس کے نام کے بعد وہ محسوس کر سکتی تھی سب کی نظریں جھک گئی تھیں، پر وہ 2 ہفتوں سے کنٹرول روم میں بیٹھی بس یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں انٹرنیٹ کنیکشن کیسے ملا۔ انٹرنیٹ کو گلوبل ولیج کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام دنیا کو جوڑے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ تھا اگر یہاں انٹرنیٹ ہے تو مطلب یہ جگہ کسی نہ کسی سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہے، پھر اسے میپ پر بھی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ کیوں؟ جھماکا سا ہوا تھا، غصے کی شدید لہر وجود میں سرایت کرنے لگی۔ وہ کی بورڈ پٹکتی باہر کو بھاگی تھی۔ ابو کہاں ہیں؟ بنا لحاظ کے وہ ان گارڈز پر چلائی تھی جو عمر میں اس کے باپ سے بڑے تھے، مگر جواب ندار۔ وہ آگے کو بڑھی مگر گارڈ اسے راستے میں آ گیا۔ وہ نظر انداز کر کے سمت بدلنے لگی مگر گارڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی جارحانہ گرفت پر ہیرا کو اپنا وجود ان گارڈوں پر محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے قابو ہو گئی۔ پینک اٹیک آیا تھا، وہ سب سمجھ نہ سکے، مگر جب وہ ہتھیلی سے اکھڑی تو اسے بے ہوش کرنا پڑا۔ 2 دن بعد جب اسے ہوش آیا تو حیدر اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں اس سے تھوڑا سا دور ہو گئی، نہ جانے کیوں، مگر وہ خوف محسوس کر رہی تھی اپنے ہی باپ سے۔ مجھے لگا تھا ایسا ہی ہوگا۔ حیدر نے سرد سانس بھرتے بات کا آغاز کیا۔ ریپ وکٹمز میں یہ معمولی بات ہے، وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرتی ہیں۔ حیدر کی بات پر ہیرا نظر تک نہ اٹھا سکی تھی۔ اس شخص نے اسے رسوا کر دیا تھا جو اس کا محافظ تھا، کیسے اس کے رشتے کو تماشا بنا گیا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے گارڈ کی پکڑ اپنی بندوق پر مضبوط ہوئی تھی۔ تمہیں تقدیر نے بے شک بچپن سے ہی دماغی طور پر تیار کیا تھا۔ ڈر تھا، مگر سچ دیکھ لو سچ ثابت ہوا۔ پر تمہارا دماغ اس سب کو قبول نہیں کر سکا۔ تمہارے زیادہ تر زخم مندمل ہو چکے ہیں، مگر روح پر لگے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ وہاں میرے کہے مطابق شاہ نواز تم سے ایک فاصلے پر رہتا تھا، مگر یہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی، کچھ غلط کرنا چاہا، تو کوئی بھی گارڈ تمہیں تھپڑ مار کر بھی وہ کرنے سے روکے گا۔ حیدر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ وہ جزیرہ نہیں ہے، ہیرا نے سلگ کر کہا۔ ہاں، تب چاچو دیکھ نہ سکے، مگر یہاں اور بھی جزیرے ہیں جن کو الویز نے مختلف ناموں سے خرید رکھا ہے، مگر یہ سیف ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت تھی، مگر وہ تو کوئی بھی دماغی سرپھڑی بچی ہیک کر سکتی ہے۔ حیدر نے اسے چوٹ کی تھی، یعنی وہ جانتا تھا ہیرا نے سسٹم ہیک کیا تھا، یعنی اب سسٹم ویسا نہیں ہوگا جیسا ماس کو ہیرا نے بتایا تھا۔ تم تب تک وہاں کے بارے میں نہیں جان سکتی جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، وہ حکم صادر کرتے جا چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے دھواں ہٹا دیا گیا تھا، فضا خوشگوار ہو گئی تھی۔ پھر اس کے سیشنز ہوتے رہے تھے، البتہ لباس وہی رہا، کھانا بھی وہی تھا۔ کبھی کبھی عام پھل مل جاتے تھے، مگر پراپر کھانا نہیں۔ نہ جانے کون سے جانوروں کا گوشت دیا جاتا تھا، جن میں سے کچھ کا ذائقہ اچھا ہوتا تو کچھ کا زہر سے بھی برا۔ قدرتی اشیاء تھی، مگر وہ بھی بہت بد ذائقہ۔ اس جزیرے پر کچھ بھی کر لو، اچھا کھانا ممکن نہیں تھا۔ وہ کھانے کی شوقین لڑکی اب بس چپ چاپ کھا لیتی، کیونکہ زندہ رہنا تھا اور کھانا دن میں 1 دفعہ ہی ملتا تھا۔ اگر اس کا یہ حال تھا تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ وہ سوچ کر ہی لرز جاتی تھی۔ مگر ایک بات تھی، وہ پیلا گودا طاقت بہت دیتا تھا۔ مختلف سیشنز، دوائیاں اور مسلسل کنٹرول روم میں رہنا ایک عذاب تھا، مگر یہ تو شروعات تھی۔ ہر خبر پہلے اس تک پہنچتی تھی۔ اسے پھر پینک اٹیک آیا تھا جب علم ہوا کہ تاہا نے کسی ماڈل کے ساتھ
پھر جب سلیمان کی اطلاع ملی وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ جب جب خود کو جوڑتی کوئی نہ کوئی خبر ایسی ملتی کہ وہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تمام گارڈز کی تفصیل دیکھتے اس کی انگلی ایک نام پر رکی تھی۔ کیا وہ زندہ تھا؟ اور یہاں کب سے؟ شاید تب سے ہی۔ اگلے دن اس نے حیدر سے دورے کی بات کی، جس پر حیدر نہ مانا، مگر وہ بضد رہی۔ آخر 2 ماہ کی ضد کے بعد وہ مانا تھا۔ اب اسے یہ پتھر کا بستر برا نہیں لگتا تھا۔ قبر بھی تو اس غار نما کمرے جیسی ہی ہونی تھی، مٹی کا بستر، پتھر کا تکیہ۔ بس اس قبر میں عذاب نہیں تھا، حساب نہیں تھا۔ ہمیں کن گناہوں کی سزا جہنم میں ملے گی پڑی؟ وہ جو ہم نے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، نیز جسم کے ہر اعضاء سے کیے ہوں گے۔ آنکھ گناہ کیسے کرتی ہے؟ آسمان پر تارے دیکھتے پوچھا۔ جو چیز اللہ نے دیکھنے سے منع کی ہے آنکھ دیکھتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان سی آنکھوں پر رکھا تھا۔ اور کان گناہ سنتے ہیں، ہے نا؟ اس نے پرجوش ہو کر تصدیق چاہی۔ جی۔ اور زبان دل دکھاتی ہے، جیسے نیلم۔ نہ جانے کیوں اس کو بس وہی یاد آئی تھی۔ امی بولا کرو حور، ٹوکا گیا۔ اور ہاتھ، جب ہم کسی کو مارتے ہیں، کچھ بھی جس سے کسی کو تکلیف ہو، کوئی ایسا کام جو ہم جانتے ہیں کسی کو تکلیف دے گا مگر کر جاتے ہیں۔ پاؤں، جو کسی غلط راہ کی طرف لے جائے۔ انہوں نے اس پر کمبل درست کیا تھا، لیکن ہماری انٹینشن نہ ہو پر ہو جائے تو وہ خوف زدہ لگی تھی۔ تو توبہ کر لو، مسکرا کر کہا گیا۔ توبہ کیسے؟ میں نے استغفر اللہ کہا تھا۔ نہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ وہ کام نہیں ہوگا۔ یہی نہیں کہ ایک دفعہ معافی مانگ لی پھر گناہ کرتے رہے۔ بول تو انہوں نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ خاموشی سے سو گئی۔ تب میں نے جھوٹ بولا تھا پری، میں نے توبہ نہیں کی تھی، میں اب بھی ویسی ہوں، مگر اب خود کو سزا دوں گی۔ انسان کو لاٹھی کی عادت ہو چکی ہے، اب وہ بولنے سے کچھ نہیں سمجھتا۔ اس سے پہلے اللہ مجھے سزا دے، میں خود کو دے دوں گی اپنے ہر گناہ کی سزا۔ ان لوہوں کی سلاخوں کو دیکھتے وہ سوچ رہی تھی، یہ جزیرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ یہاں بھی گھر پہاڑوں پر تھے مگر بہتر تھے۔ مسلسل پینک اٹیک سیشنز کے بعد وہ آج پھر اسے دیکھ رہی تھی۔ آج لڑکی کوئی اور تھی۔ تہا نے مونچھیں رکھ لی تھی، پر ہیرا کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ آج بالکل ویسا ہی تیار ہوا تھا، سیاہ پنجابی شلوار قمیض، ہلکی ہلکی مونچھیں اور دھاری، پیشانی پر جیل سے سیٹ کے بال، پاؤں میں کھیری چپل، جیسا وہ چاہتی تھی، پر وہ اس کے لیے نہیں تھا۔ مگر اسے پینک اٹیک نہیں آیا تھا۔ وہ ڈنر ٹیبل سے اٹھ کر اندر کو جانے لگے۔ ہیرا کے ہاتھ کانپے تھے۔ تبھی دروازے کے باہر کھڑا گارڈ جو سب دیکھ رہا تھا آگے بڑھا اور کمپیوٹر کا پلگ نکال دیا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی تھی۔ سائم لغاری۔ ہیرا نے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ چہرے پر کہیں بھی کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ الجھا۔ گناہ تو کیر الوی نے کیے، تو کفارہ تم کیوں ادا کر رہی ہو؟ سائم نے کرسی پر ہاتھ رکھتے ہیرا پر سایہ کیا تھا۔ وراثت میں دولت یا نام ملنے پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، مگر ماں باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں کیوں ہوتا ہے؟ خیر، میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس جگہ کو ختم کر دوں گی۔ ان گناہ چاریاں، ایسے گناہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے مال میں لکھے جاتے ہیں، کا اختتام کروں گی۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ مگر یہ ناممکن ہے، وہ زور دے کر بولتے کھڑا ہوا تھا۔ تو کیر الوی اگر کچھ بناتا تھا تو اس کا انجام بھی سوچ لیتا تھا۔ آخر جب سب فنا ہونا ہے تو کیوں لوگوں کو اپنے اعمال کا اشتہار دکھائیں؟ ہیرا کی بات پر وہ چونکا، جبکہ باہر سے گزرتے گارڈ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اس جگہ کا اختتام ہے تو اس جانور کا بھی ہوگا؟ سائم نے کچھ سوچتے پوچھا۔ ہیرا چپ رہی۔ مطلب ہے؟ سائم گہرا مسکرایا تھا۔ ابو کو تمہیں نہیں بچانا چاہیے تھا، ہیرا نے افسوس سے کہا۔ جانتی ہو انہوں نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ اس نے سسپینس بڑھانا چاہا تاکہ جب میں یہاں سے کامیاب ہو کر جاؤں تو میں اکیلی نہ ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے ان کا پلان بھی۔ وہ نحوست سے بولتی آنکھیں کھول چکی تھی۔ پر جانتے ہو، تہا دوسری شادی کر بھی لے، ہمارا طلاق بھی ہو جائے، تب بھی تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ اٹھتے ہیرا نے سامان سمیٹا تھا۔ وہ تم سے بے وفائی کر رہا ہے، سائم نے جھنجھلا کر کہا۔ تو میں بھی بے وفا ہو جاؤں؟ نہیں، ہیرا مرتضیٰ کی ہر سانس اس شخص کے لیے ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جسے دنیا میں آتے میری آنکھوں نے دیکھا تھا، اور مرتے دم تک وہی رہے گا۔ ہیرا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ یہ اعتماد، یہ جامد لہجہ سائم کو دل میں سونی چبھتی محسوس ہوئی۔ اور میں صرف تم سے محبت مجھے یہاں لے آئی۔ اتنے سالوں سے میں اس جہنم میں ہوں ایک تمہاری خاطر، پر میں تمہاری زندگی میں کہیں نہیں ہوں۔ جہنم میں زندہ نہیں آتے،
مرنے کے بعد جہنم ملتی ہیں۔ ہیرا نے جیسے بات ہی ختم کی تھی۔ ہیرا اپنے کام میں مشغول تھی جب وہ گاڑی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کسی مسٹر ملک نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، کام کرتے ہوئے بن پوچھے سوال کا جواب دیا۔ تہا کا کوئی پارٹنر ہے مگر زیادہ معلومات نہیں، مگر اچھا ہی ہے، آپسی دشمنی میں فوج کا کام آسان ہوا۔ ہیرا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کو دیکھا۔ وہ چہرہ بالکل بھی نکلی نہیں لگ رہا تھا۔ فوج کے پاس کون سا میک اپ برانڈ ہے؟ معصومیت سے پوچھا گا مگر جواب نہ دارد۔ ایجنٹ ولف۔ ہیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں سرخی نمایاں تھی۔ ویسے نیا طرح کا نہیں ہے پر گڈ، گارڈ کو مار کر اس کی جگہ لے لینا۔ مگر افسوس اپنی غیرت نہیں چھپا سکے۔ وہ اسے بتا رہی تھی تم اپنا چہرہ بدل سکتے ہو، آواز بھی، مگر فطرت نہیں۔ میں اسی دن تمہیں پہچان گئی تھی جب میٹنگ میں بار بار تم نے مجھے بچی کہا تھا، مگر تمہارا کور اتنا اچھا تھا کہ میں خود کو جھٹلاتی رہی، ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بلاگر بچہ۔ ویسے تمہارے باپ کو پتہ ہے تم یہاں ہو؟ نہیں پتہ ہوگا پر اچھا ہے، سب کو گلٹ میں مبتلا چھوڑ کر یہاں ہو۔ کوئی تمہاری جگہ مسلم ممالک کی تصاویر اور ویڈیوز ڈال دیتا ہے اور وہ بیچارے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہیرا کی بات مکمل ہو چکی تھی مگر وہ اب بھی ویسے ہی اسے گھور رہا تھا۔ نقشہ، یک لفظی مطالبہ۔ کہا نا صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں وہ نقشہ قید ہے۔ ہیرا نے اپنی کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھتے اشارہ کیا تھا۔ یعنی میرا دماغ۔ میرے 20 ایجنٹ تھے، 18 پہنچے اور 7 زندہ ہیں، جس کی ذمہ دار تم ہو بچی۔ ایجنٹ ولف نے اس کی گردن دبوچی تھی۔ ہیرا کو اپنی گردن چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یعنی ماس کی موت، ان کا پکڑا جانا سب پلان تھا، بس ہیرا انوالو نہیں تھی۔ جہاں سے گڑبڑ ہوئی مگر پلان جاری رہا۔ دا شو مسٹ گو آن۔ مگر وہ ماس کی قربانی ضائع نہیں ہونے دے گی۔ تم مجھے مار نہیں سکتے۔ اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے حیدر دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ نمبر 70 چھوڑو اسے، وہ دہارا تھا، پر سر یہ کسی کو میل بھیج رہی تھی۔ فوراً سے بیان بدل دیا گیا۔ ہیرا کو چھوڑتے وہ ادب سے بولا، کسی غلام کی طرح۔ ابو پپو کو اپنی خیریت بتا رہی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ جھوٹ کا جواب جھوٹ، میرے منہ پر بڑا والا ایف لکھا ہے، حیدر نے غصے سے کہا مگر ان دونوں نے ریاکٹ نہیں کیا تھا۔ نمبر 70 ادب سے سر جھکائے نکل گیا جبکہ ہیرا اپنے کام میں لگ گئی۔ ہیرا میں بے بس ہوں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح کرسی پر ڈھے سے گئے تھے۔ کہنے کو سب میرے انڈر ہے، ان 7 دروازے پر مسٹر الوی کے وفادار ہے۔ بے بسی اس کے چہروں پر عیاں تھی۔ صرف ایک دورہ مکمل پلیز۔ مختصر سی التجا کی۔ سب بدل چکا ہے، اب وہ ٹارچر سیل نہیں ہے جسے برباد کرنا ممکن تھا۔ ہاں اسے ہم یوں ہی دوزخ نہیں کہتے، اور حیدر سچ کہتا تھا، اسے یوں ہی دوزخ نہیں کہتے۔ پری دوزخ کیوں کہتے ہیں، کچھ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ حور، دوزخ کا مطلب ہوتا ہے آگ، عربی میں اسے النار کہتے ہیں۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی مگر اب اس میں سر ہلانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ جزیرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ سچ میں آگ تھی، دہکتی آگ، اونچے پہاڑ سے نکلتا سیاہ دھواں۔ گواہ تھا صرف 2 جزیرے دور اس دوزخ میں قدم رکھتے ہی اسے شدید سردی والے موسم میں بھی گرمی لگنے لگی تھی۔ 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے ایک حصہ ہوگا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 44۔ اسے لگا آج بھی پری وہی آیت اسے پڑھ کر سنا رہی تھی۔ نیلم نے اس کی تربیت قرآن سے کی تھی مگر وہ شیطان بن گیا تھا۔ پر شیطان کون ہے؟ وہ جن جس نے اس دنیا کے ہر کونے میں سجدہ کیا اور فرشتوں میں سے ہو گیا، اور وہ بھی تو ویسا ہی تھا جیسا اچھوں سے بھی اچھا، اب بروں میں سب سے برا۔ بحری جہاز جیسے ہی قریب گیا، ہیرا کو لگا اس کے کان پھٹ جائیں گے۔ یہ چیخیں، یہ پکار، یہ درد بھری آہیں، مگر وہ سب نارمل تھے۔ کیا وہ پتھر تھے؟ نہیں، مگر اب ان کے کان اس سب کے عادی ہو چکے تھے اور دل تڑپ تڑپ کر اب ساکت ہو چکے تھے۔ 7 دروازے تھے سامنے۔ وہ پہلے کی طرف گئی۔ دوزخ کا پہلا درجہ، جہنم، ہیل۔ اللہ نے قرآن میں اس درجے کا ذکر 77 دفعہ کیا ہے، اور مسلمان اتنی دفعہ پڑھ کر بھی بس اسے لفظ ہی سمجھتا ہے، مگر وہ کبھی اس کی گہرائی میں نہیں گیا۔ اس درجے میں تاہا ان امیر کبیر لوگوں کو رکھتا تھا جو دنیا میں بہت بڑی شان رکھتے تھے۔ یہ ایک لمبی راہداری تھی جو ایک دن بعد اس آتش فشاں پر ختم ہوتی جہاں ان کا ایک جزو لاوا میں ڈالا جاتا۔ وہ تڑپتے، چیختے، مگر وہ دروغے تھے، بے حس، جن پر ان کی تکلیف اثر نہیں کرتی تھی۔ پر ہیرا کے دماغ میں پریشے کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ اور جانتی ہو اللہ کیا کہتا ہے جہنم کے بارے میں؟ کیا پری؟ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ رہو گے اس میں، بس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ الزمر آیت 72۔
پر پڑی جہنم تو برے مسلمانوں کے لیے نہیں؟ معصومیت سے پوچھا۔ جی، پر یہاں تو تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ تو کیا مسلمان تکبر نہیں کرتا حور؟ مسلمان ہی تو تکبر کرتا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان ایک غریب سے غریب نچلے درجے کا مزدور ہو یا اعلیٰ حکمران، سب میں ایک تکبر نمایاں ہے۔ وہ ہر گناہ کر جاتا ہے یہ سوچ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بے شک مل جائے گی، مگر کیا پڑی؟ مگر پہلے سزا ہے، جہنم کی سزا، جہاں آگ سے جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ ابھی وہ پچھلے اثرات سے نہیں ابھرا ہوگا کہ پھر جلایا جائے گا، اور گارڈ فرشتے نہ اسے بھاگنے دیں گے نہ کہیں بھاگ سکے گا۔ نہ جانے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا کتنے سال ہے، اور ہم اس تکبر میں کہ مسلمان ہیں کبیرہ گناہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، جبکہ مسلمان کو تو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے صغیرہ گناہ بھی کیوں ہوا۔ مگر کیا ہمیں یہ فکر لاحق ہے؟ نہیں، ہم تو اتنے عارضہ ہیں کہ 2 پل خاموش ہو کر اپنا کوئی چھوٹا کام چھوڑ کر اذان بھی نہیں سن سکتے۔ کتنا وقت لگتا ہے خاموشی سے اذان سننے میں؟ پر پڑی کتنی اذانوں کے جواب دوں؟ تمہیں پتہ ہے طے کے گھر کے قریب 4 مسجدیں ہیں، سب ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ ہیرا نے جد پیش کی، تو خاموش ہو جاؤ، بس آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو، تمہاری زبان جانتی ہے اسے کس اذان کا جواب دینا ہے۔ جب 4 مسجدوں کی اذان مکمل ہو جائے تو اپنا کام کر لو، 10 منٹ سے اوپر نہیں جا سکتا تمہارا وقت۔ پریشا نے نرمی سے سمجھایا تھا، مگر کیا کبھی اس نے کیا؟ نہیں، ہیرا کو نہیں یاد تھا وہ کیوں نہ یہ کر سکی تھی۔ تو اس نے تکبر کیا تھا، ایک مسلمان ہوتے ہوئے حق کی آواز پر دوسری آوازوں کو ترجیح دی تھی۔ اس لمحے ہیرا نے خود کو اس آگ کا مستحق پایا تھا۔ آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے سے لگا وہ کہ پتنگا ہے جو ابھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ راکھ ہو بھی جاتی اگر سائم وقت پر اس کا ہاتھ پکڑتے نہ روکتا تھا۔ وہ اب بھی پریشے کی آواز میں گئی تھی۔ اس کی نظر سائم کے چہرے پر پڑی جہاں پریشانی تھی، ان سنہری آنکھوں میں خوف تھا، ہیرا کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا کا خوف۔ ہیرا نے نظریں پھیر لی جیسے ہمیشہ پھیر لیتی تھی۔ دن مکمل ہونے کو تھا اور وہ اجل خوفناک وجود میں گزار کر جب وہ دہانے تک آئی رات ہو چکی تھی۔ اس کا وجود پسینے سے نہا چکا تھا، جبکہ ہاتھ پیر لرز رہے تھے، آنکھیں سوج چکی تھی۔ نہ جانے چہرے پر پسینہ زیادہ تھا یا آنسو، مگر نقاب اتر چکا تھا، نقاب تر تھا۔ ہاں، وہ رو رہی تھی کیونکہ ہیرا مرتضیٰ ایک غم پر ایک دفعہ روتی ہے، مگر روتی ہے، آخر ہے تو انسان۔ پر یہ آنسو طہا کے لیے نہیں تھے، یہ خوف خود کے لیے تھا۔ اس سے یہ ذرا سی تپش برداشت نہیں ہوئی تھی کہ جا کے جہنم کی آگ۔ ہم میں یہ خوف کیوں نہیں؟ جہنم وہ آگ ہے جس کی تپش کا اندازہ انسان کی حقیر سوچ نہیں کر سکتی، اور تو فنا ہونے کے بعد دوبارہ بنایا جائے گا، نجات ممکن نہیں۔ پھر کیوں ہم اس آگ کو خود پر واجب کر لیتے ہیں؟ دوبارہ اس میں ہمت نہیں ہوئی وہ وہاں کا رخ کر لے۔ ایجنٹ ولف کئی دفعہ نقشے کے لیے آ چکا تھا، مگر وہ تمام جگہ دیکھے بغیر نقشہ نہیں دے سکتی تھی۔ یہ اب اندھا ہونا اس جگہ جانے سے بہتر لگ رہا تھا۔ حیدر سے وعدہ لے چکی تھی، اس لیے وہ ہر جگہ ایک دفعہ جا سکتی تھی، پر خود میں بھی ہمت پیدا کرنی تھی۔ اس سے بخار چڑھ گیا جو اتر نہیں رہا تھا۔ خوف اس قدر تھا کہ اسے پری اب نظر آنے لگی تھی، مسلسل وہ آیت پڑھتی۔ 1 ماہ لگا تھا اسے اس سب سے نارمل ہونے میں، اور پھر اس نے حیدر سے بات کی۔ اس دن نیا بیچ آیا تھا جو کہ اپنی طاقت کے نشے میں الویز کی طاقت جانے بغیر الجھ کر یہاں تک آ گئے تھے۔ انہیں دوسرے درجے میں ڈالا گیا۔ دی بلیزنگ فائر۔ دروازے کے باہر اسے پری نظر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب اس کے دماغ کی تخلیق ہے جس کا باعث خوف ہے، مگر وہ انکاری نہ ہو سکی۔ جانتی ہو اللہ سورۃ المعراج کی 15 اور 16 آیت میں کیا کہتا ہے؟ میں جانتی ہوں پری، زیر لب ہونٹ ہلے مگر آواز نہ آئی۔ ہرگز نہیں، بلاشبہ یہ آگ ہے برکتی ہوئی اور ڈھیر ڈالنے والی کھالوں کو۔ پر یہ تو شیطان کے دوستوں کے لیے ہے نا، معصومیت سے کہا گیا تھا۔ تو ہم بھی تو شیطان کے دوست ہیں نا۔ ہر وہ شخص شیطان کا دوست ہے جو اس کی مدد کرے لوگوں کو گمراہ کرنے میں، مگر کیسے؟ حور، تم عقل رکھتی ہو؟ تعصب سے کہا گیا۔ ہاں، وہ عقل رکھتی تھی۔ اس کے سامنے جو گروہ تھا وہ مسلمان تھا، مگر طہا نے انہیں اژدہا میں کیوں پھینک ڈالا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ عام دنیا میں عالم، فاضل، بزنس مین، اسکالر، پیر، مولانا کہلاتے تھے۔ ایک دنیا ان کو مانتی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا دین پہنچانے کے بجائے اپنا دین پہنچا رہے تھے۔ مگر ہیرا کو ان میں اس کی غلطی نہیں لگی، کیونکہ یہ تو
یہ پیشہ تھا، وہ تھے ہی ایسے، مگر جو ان کے مانتے تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہ عقل رکھتے، جو انہوں نے کہا مان لیا، نہ قرآن سے رجوع کیا نہ اپنے اندر کے شعور سے۔ انسان کے لیے جہالت ہے کہ وہ اپنی عقل کے بجائے کسی اور کی سوچ پر یقین رکھے۔ انسان جاہل ہی بن جاتا ہے، تبھی تو شیطان جیت جاتا ہے۔ ان کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں، جن کو ایسی بیلٹ سے مارا جا رہا تھا جس پر لوہے کے گرم کیل تھے، ان کی کھالیں ہر ضرب پر چیر دی جاتی تھیں۔ اس سمے ہیرا کے دماغ میں بس ایک سوال آیا تھا، اگر یہ دنیا نامی اژدہا ایسی ہے تو وہ آخرت کی بھڑکتی آگ جو دیر دے گی کھالوں کو کیسی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اس پر اب بھی اثر ہوا تھا، وہ وہاں سے الٹے قدموں بھاگی تھی، جس پر کوئی حیران نہیں تھا۔ ان سب کا پہلا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا، انہیں تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہاں تک دیکھ سکی تھی۔ مگر ایجنٹ ولف جارحانہ تیور لیے اس تک پہنچا تھا کہ حیدر بیچ میں آ گیا۔ وہ سامنے بہتے سمندر کو دیکھ رہی تھی، جو خاموش تھا۔ وہ سمندر کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں ویران تھیں اور چہرہ زرد۔ وہ خون آلود وجود اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی کوئی اس کے پاس بیٹھا، اس نے وہ سیاہ لباس دیکھا تھا، اس نے اس کے سامنے وہ پھل کیا۔ ہیرا کی لگا اس کی آنکھوں نے جانے کتنی مدت بعد اسے دیکھا تھا۔ دنیا میں دو ہی دیوانے نکلے ہیں اس کے، ایک مرزا غالب اور دوسری لڑے مرتضیٰ۔ بھولی بسری سی آواز سماعت میں ٹکرائی، عام تو گرمیاں آ بھی گئی ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ انہی دنوں ایک ایجنٹ پکڑا گیا تھا جسے سیدھا لاوا میں پھینکا گیا۔ وہ سب دہل گئے، وہ کتنا روئی تھی، بے ہوش تک ہو گئی تھی۔ تمہیں پسند ہے نا؟ سائم نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم مسکرا کیسے رہے ہو؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ کر اس جہنم میں میں بھی تمہاری طرح ہو گیا تھا، مگر نمبر 17 سے ملنے کے بعد اب میں مسکرا لیتا ہوں۔ وہاں کوئی کسی کا نام نہیں جانتا تھا، سب کو نمبرز کے ذریعے جانا جاتا تھا۔ صرف کنٹرول روم میں نمبر کے ساتھ نام تھے، جو سوائے حیدر اور ان 7 گارڈز کے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ تعلقات اتفاق بناتے ہیں اور اتفاق پر ملک تو چلتا ہے مگر حکومت نہیں۔ کیا کہا تھا؟ ایک دن ہم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فکرہ تھا، مگر اس میں امید تھی جو ہیرا کے پاس نہیں تھی۔ یہ وہ امید تھی جو ہر فوجی کو ہر پل رہتی ہے۔ مگر جانتی ہوں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اب اس جگہ سے نکلنے کی خواہش نہیں۔ تم میرے ساتھ ہو، وہ ایک جذب سے بولا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ ہیرا نے جیسے اس کا گمان دور کرنا چاہا تھا۔ اس سب کے بعد بھی جو ہوا، مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اور ہیرا نے محسوس کیا کہ نہ وہ خود خوش ہو پا رہی ہے، نہ کسی کو دیکھ پا رہی ہے۔ سائم تمہاری بہن ہے جو تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ انکل کو تمہاری ضرورت ہے۔ جیسے دوبارہ امید باندھنے کی کوشش کی گئی، پر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بضد ہوا۔ سائم میں بے وفائی نہیں کر سکتی، کم از کم اس شخص کے ساتھ نہیں جو میرے دل کا واحد مکین ہے۔ اس نے ہے کہا تھا نہیں۔ سائم کو دل میں چبھن سی محسوس ہوئی، جبکہ وہ کر رہا ہے، پر اس نے محبت بھی تو نہیں کی، میں نے کی ہے۔ اس نے پھر سے ہے کہا تھا، اور یہ میری محبت کی توہین ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو سوچوں بھی، جس سے تمہارے ساتھ بس۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سائم سٹپٹا سا گیا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، اسے مجھ پر اختیار ہے، اور تم سب ایسے ریاکٹ کر رہے جیسے میں پہلی ہوں۔ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پھر کیا سب نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عمر میں وہ اپنی بیوقوفی پر ہنستی ہیں۔ اب تم جرم کو جسٹیفائی کر رہی ہو۔ سائم نے افسوس سے کہا، جو بھی ہے وہ میرا شوہر ہے۔ اگر تم سب کو لگتا ہے کہ میرے سامنے تم اس کی بے عزتی کر سکتے ہو تو بھول ہے تم سب کی۔ ہیرا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ سائم نے اسے پہلی دفعہ غصے میں دیکھا تھا۔ تم نے کہا میں نے لڑائب کو ہراس کیا۔ وہ بات بدل گیا۔ ہیرا کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ میرے لیے ہانیہ جیسی تھی، اسے افسوس ہوا تھا۔ تم نے اسے تھپڑ مارا تھا، اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کی۔ وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں پینک اٹیک کیوں آیا تھا؟ سختی سے پوچھا۔ تم مجھ سے سوال کا حق نہیں رکھتے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ حق رکھتا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ پر کیمیکلز پھینکے تھے۔ اس نے رسی کھینچی۔ سیاہ لباس جھٹکے سے نیچے گرا تھا۔ اس کے وجود پر نشان تھے، ویسے ہی بدنما نشان۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا ہوں، صرف تم ہو جو مجھے اپنا سکتی ہو، لباس درست کرتے کہا تھا۔ تم تاہا نہیں ہو، کوئی بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رکی نہیں، چلی گئی تھی۔ سائم نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ تیسرا درجہ، حتما، دی انہیلیٹر۔ یہاں یہودی جائیں گے۔ ڈو یو نو ہور what Allah said about them in Surah Humazah in verse 4 to 7?
اسے یاد تھا وہ جرمنی میں تھی جب پری نے بتایا۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حتما میں۔ اور کس چیز نے خبر دی کیا ہے آپ کو حتما؟ اللہ کی آگ ہے برکائی ہوئی جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی۔ پر پڑی ہمیں کیا، یہ تو یہودیوں کے لیے ہے نا۔ اس نے ہر دماغ میں آنے والی حجت دی۔ جی مگر یہودی کون ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے چالے چلتے ہیں۔ تو میں تو ایسا نہیں کرتی، جان چھڑوانی چاہیے۔ کرتی ہو، مسکرا کر کہا گیا۔ وہ تڑپ اٹھی اس الزام پر۔ کب پڑی؟ کیا تم تقریر سے نیلم کی برائی نہیں کر رہی تھی؟ یاد دلایا گیا۔ وہ تو ہے ہی بری، منہ بنا کر کہا۔ میرے سامنے غیبت کر رہی ہو اور حتما کی حقدار ہوگی۔ اللہ اللہ، کب غیبت کی؟ یہ تو سچ ہے۔ وہ ششدر تھی۔ یہ غیبت ہے حور، اگر نیلم سن لے تو اسے برا لگے، اسے دکھ ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ حور جانتی ہوں جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ ایتے مولویہ نے پھیلایا ہے۔ وہ ہر اس صورت کی طرح بولے جو اسے صرف مفروضہ سمجھتی ہے۔ نہیں حور، یہ سچ ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مرد پورا دن فکر معاش میں اس قدر مگن ہوتا ہے اسے ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کی فرصت ہی نہیں۔ مگر عورت وہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی اور جب کچھ نہ ملے تو برائی شروع کر دیتی ہے۔ ساس بہو کی، بہو ساس کی، دوست دوست کی۔ عورت نے تو اپنے لباس تک کو نہیں چھوڑا۔ میں کہتی ہوں کہ ضرورت کیا ہے ماں یا بہن بھائی کے سامنے شوہر کی برائی کرنے کی؟ کیا آپ کا شوہر بدل جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں بدلتا، بس عورت کے اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ حتما کی مستحق بن جائے گی۔ بھڑکتی ہوئی آگ، آج ذرا سا ہاتھ جل جائے ہم سے برداشت نہیں، پھر کیوں اس آگ کو جس کی شدت کا بھی اندازہ نہیں ہم خود پر فرض کر لیتے ہیں۔ ہیرا نے سرد سانس لی۔ یہ دھواں اس کے دماغ پر اثر کر رہا تھا۔ وہ جب یہاں آتی ایسا لگتا پریشیا ہر پل اس کے ساتھ ہے۔ یہ آتش فشاں کے پیچھے کی طرف کا علاقہ تھا جس کے دروازے پر حتما لکھا تھا، مگر یہاں آگ نہیں تھی۔ حیدر ہر بار کی طرح اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ سائم بھی ہر بار کی طرح نمبر بدل کر چہرے پر نقاب کیے اور گارڈز میں تھا۔ یہاں بھی اس کا استقبال سوز چیخوں نے کیا، مگر اس دفعہ اس کے قدم پیچھے کو نہیں ہوئے۔ مگر آگے آگ نہیں تھی، گرمی تھی مگر آگ نہیں۔ یہ گھنا جنگل تھا۔ وہ ذرا سا آگے کو گئی تو دل دہل گیا۔ اسے لگا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ وہ سیاہ خوفناک بچھو تھے جو ان لوگوں کے وجود کے ہر حصے پر تھے۔ وہ ڈنک مارتے تو ان کی چیخوں سے آسمان دہل جاتا۔ ان کے وجود پر سیاہ دھبے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ خوفناک نکیلے دانتوں والے بچھو تھے۔ وہ دہل کر الٹے قدموں بھاگی تھی یہاں تک کہ اس نے شپ میں آ کر سانس لیا۔ حجاب نہ جانے کہاں راستے میں گر گیا تھا۔ ابھی اسے احساس ہوتا کہ اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ سیاہ بال کسی جھرنے کی طرح کمر پر بکھر گئے تھے۔ مقابل کی دنیا وہیں پر تھم سی گئی، مگر ہیرا کو خوف محسوس ہوا کیونکہ اس کے ہتھیلی پر وہ تھا، سیاہ وجود پر ہلکی سفید دھاریاں والا امپیریل اسکارپیون۔ وہ چلاتی ہوئی پیچھے کو ہوئی تو سائم ہوش میں آیا۔ ہیرا، تم ان سے اتنا ڈر رہی ہو جبکہ یہ تو خدا کی مخلوق ہے۔ نرمی سے بولتے وہ مسکرا رہا تھا جبکہ ہیرا کی نظر اس کے ہاتھ جتنے بڑے بچھو پر تھی جو اب اس کی کلائی تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا ڈنک، وہ 8 ٹانگوں والا بچھو۔ ہیرا کو خوف محسوس ہوا، دل میں اذیت دینے والا خوف۔ پتہ نہیں مسٹر الوی نے وسل بلوورز کے لیے یہ سزا کیوں رکھی جبکہ یہ تو اتنے معصوم ہوتے ہیں۔ ہیرا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ بچھو کو معصوم کہہ رہا تھا۔ وہ دنیا کا واحد شخص تھا جو یہ کہہ سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ تب تک کسی کو ڈنک نہیں مارتا جب تک خطرہ محسوس نہ ہو۔ ہیرا نے دیکھا وہ اس کی پیٹھ کو دوسری طرف کی شہادت کی انگلی سے سہلا رہا تھا۔ ہیرا کے گلے میں گلٹی اوپر کا مدوم ہوئی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ جہنم میں جو بچھو ہوں گے ان کا ایک دانت کھجور کے درخت جتنا ہوگا۔ تمہیں اس معمولی سے بچھو سے ڈر لگ رہا ہے جو مشکل میرے ہاتھ جتنا ہے۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہتان لگایا، لڑے، پر کبھی میری نیت غلط نہیں تھی۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ سوری، وہ مشکل بولی۔ کوئی بات نہیں، ویسے اس میں زہر نہیں ہے، زہر نکال لیا گیا تھا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ ہیرا کو تب چڑھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھی مگر کچھ سمجھنے سے پہلے وہ بچھو ہیرا پر جھپٹا تھا اور اس کے کندھے پر ڈنک مار دیا۔ ہیرا اسے خطرہ لگی کیونکہ جانور ہماری زبان نہیں رویہ دیکھتے ہیں۔ سائم نے جلدی سے بچھو کو پکڑتے باہر پھینکا تھا مگر دیر ہو گئی۔ ہیرا درد سے دوہری ہوتی چلا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس میں زہر نہیں تھا، جیسے خود کو تسلی دینی چاہیے۔ وہ ہیرا کی طرف بڑھا مگر ہیرا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تبھی حیدر بھی آیا تھا۔ ہیرا کی حالت دیکھ پریشان ہو گیا۔ فوراً ٹریٹمنٹ کے باوجود ہیرا کو جو لگتا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ درد سے اوندھی ہوتی چلانے لگی۔ اسے شدید بخار ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بخار میں عجیب عجیب باتیں کرتی۔ اسی دوران ایجنٹ ولف کو پتہ چل گیا کہ وہ نیلم کی بیٹی ہے۔
مگر وہ خاموش رہا۔ یہ انکشاف سائم پر بھی بھاری تھا۔ ہیرا کو اب بھی ہلکا بخار تھا مگر درد نہیں تھا۔ ابھی بچھو میں زہر نہیں تھا تو یہ حال تھا۔ اگر زہر ہوتا تو، مگر انسان کہاں سوچتا ہے۔ وہ پتھر کے بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جا سکتا تھا۔ اسے کہیں بھی کوئی لوپ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کیا بتاتی ایجنٹ ولف کو کہ تبھی ہر طرف سائرن بجنے لگا، سرخ روشنی پھیلنے لگی۔ وہ ساتوں گارڈز حیدر اور ہیرا کنٹرول روم کی طرف بھاگے تھے۔ ریڈار میں کوئی چاپر ڈیٹیکٹ ہوا تھا جبکہ اس علاقے میں پرواز کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہیرا نے دیکھا، وہ تاہا کا چاپر تھا۔ کیا اسے پتہ لگ گیا تھا؟ نہیں، ابھی ان کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ ناممکن تھا کیسے؟ وہ سب تاہا کی طرف بڑھے۔ تم سب کے بہترین گارڈز کون ہیں؟ حیدر نے ان سب سے پوچھا۔ ان ساتوں نے اپنے ساتھ موجود آدمیوں کے نمبرز بتائے تھے۔ وہ ہیرا کے ساتھ رہیں گے۔ اگر میری بیٹی کو ایک خروش بھی آئی میں تباہ کر دوں گا، سمجھے؟ اور سختی سے بولے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہیرا نے بہت احتجاج کیا مگر اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اسے کنٹرول روم میں بند کر کے حیدر اور وساتو جا چکے تھے۔ ہیرا مسلسل ان 6 گارڈز کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی کو برباد کرنا ہے تو اس کا بھروسہ جیتو، اسے یقین دلاؤ کہ دنیا میں واحد شخص جو اس سے مخلص ہے وہ آپ ہیں، پھر اسے ایسی حالت میں تنہا چھوڑ دو کہ وہ جہاں بھی جائے نقصان ہی پائے۔ یہ اسٹریٹجی اسے تقدیر نے سکھائی تھی اور آج وہ اس کا عملی جامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 6 ایجنٹ تھے، پاک فوج کے ایجنٹ، نمبر 70 28 39 104 309 645 اور 9، جن کا پہچاننا ناممکن تھا۔ اگر وہ ان سب کو ایک ساتھ نہ دیکھتی تو پہچان نہ پاتی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ نمبر 70 کے حکم پر وہ جلدی سے تمام سسٹم پر قابض ہوئے تھے، مگر نمبر 9 کے دیکھ ہیرا کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ تم نے تاہا کو دھوکہ دیا؟ وہ سائم کا گریبان پکڑتی چلائی۔ نہیں، وہ میرا مالک نہیں تھا۔ میرا مالک تو کیر الوی تھا۔ جس دن وہ مر گیا میں آزاد ہو گیا۔ اپنا گریبان آزاد کرواتے کہا، مگر جیسے اس کی کلائی پکڑی احساس ہوا یہ بخار شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہیرا، ہم سب ہے تمہارے پاس، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا، تسلی دی۔ مگر وہ یہاں آیا کیوں ہے؟ 645 نے اجلت میں ڈیٹا کاپی کرتے پوچھا تھا۔ کیا اسے اس کی یہاں موجودگی کا علم ہے؟ 309 نے پوچھا۔ نہیں، اس کے نزدیک یہ مر چکی ہے، مگر وہ لڑیب تھی۔ نمبر 17 نے اسکرین پر نظر ٹکائے پوچھا۔ جہاں تاہا اسی طرف آ رہا تھا، جتنا بھی اعتبار ہو، وہ ان سب کو 5 منٹ بھی ایک ساتھ، اور وہ بھی کنٹرول روم میں چھوڑ دینے کی کبھی نہیں۔ وہ سب چوکنا رہے۔ سامنے دیکھا تکا دیتے ہیرا کرسی پر بٹھایا، اس نے اسے رسی سے باندھ دیا۔ وہ چٹپٹا کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے چڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ اس کے سامنے تھا، اپنی ازلی انداز میں، سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں بھی ایک رعب تھا، شخصیت میں آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر چٹانوں سے سختی۔ اس کی موجودگی ہی ایسی تھی۔ وہ سب ایک طرف ہو گئے۔ تاہا نے سوالیہ نظروں سے حیدر کو دیکھا جبکہ حیدر کھا جانے والی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ 4 منٹ دیے تھے مگر اسے وہاں سے لے جا نہ سکے۔ تاہا نے ایک نظر نقاب میں چھپے اس چہرے کو دیکھا تھا۔ ہیرا، مدھم حیران کن سرگوشی پر وہ سب ساکت ہو گئے۔ خطرے کی گھنٹیاں بجتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ نہیں سر، یہ ہور ہے، میری بیوی۔ سائم آگے ہوا تھا۔ تو بیوی کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا۔ تم سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیا کرتے ہیں؟ دل میں سوچا۔ سر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا جیسے وہاں موجود لوگوں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کرب تر آیا مگر وہ خاموش رہا۔ حیدر الوی یہاں سزا دی جاتی ہیں یا میرج بیورو کھول رکھا ہے؟ نارمل سا انداز تھا۔ مسٹر الوی نے ہماری شادی کروائی تھی سر، بچپن سے ہی یہی ہیں۔ بات ختم کی۔ ہاں، حیرت ہے، گھر اجارنا تو وہ سکھا سکتے ہیں، بسانا نہیں۔ ہیرا کی زبان میں کھجلی ہی مگر چپ رہی۔ سائم کرسی سمیت اسے وہاں سے لے گیا تھا جبکہ تاہا کو اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس ہوئی تھی۔ عورت کی فطرت میں بے وفائی کیوں ہے؟ نظر عثمان پر تھی، جہیم کا گارڈ۔ یہ کوئی عورت ہی بتا سکتی ہے۔ وہ دھیما لہجہ، مؤدب انداز۔ یہ جان ان سب کو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ تاہا مسلسل یہاں کا راؤنڈ لگایا کرے گا۔ اسے حیدر پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ مختلف خبریں مل رہی تھیں کہ اس جگہ کا راز باہر آ رہا ہے جس پر سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی۔ تاہا کی امن جیسے ہیرا کا عزم مزید پکا کر دیا تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ اس نے فرصت سے سائم کی طبیعت صاف کی تھی جس وجہ سے وہ 2 ہفتے بیڈ پر رہا تھا۔ کاش ہم یہاں نہ ہوتے، تب تمہیں بتاتا۔ وہ بس یہ الفاظ ادا کر سکا، بیوی، سوچنا بھی مت۔ جبکہ ایجنٹ 70 کا سوال تھا کہ ان 7 گارڈز نے ہیرا کو کیوں چھپایا، جبکہ جس کا جواب وہی دے سکتے تھے۔ 2 سال، اتنے سے عرصے میں 2 سال گزر گئے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر جمائے وہ حیران تھی جبکہ ایجنٹ 70 کو اب بھی اس پر اعتبار نہیں رہا تھا۔
خیر تھا تو پہلے بھی نہیں، مگر اب وہ اس سے علیحدہ تھے۔ مگر ہیرا کو ان کی ضرورت تھی۔ تاہم 2 مزید راؤنڈ گئے تھے۔ وہ جہنم، ولدا اور حتما کے دو مزید راؤنڈ آ چکے تھے۔ ہر بار گارڈ سے اس کی مدد کرتے تھے، مگر کیوں؟ بالآخر اسے وہ لوپ ہول مل ہی گئے تھے جو تقیر علمی نے بتائے تھے، مگر اب بھی بہت کچھ کنفرم کرنا تھا۔ اس دوران وہ کئی دفعہ بیمار ہوئی، کئی دفعہ پینک اٹیک آیا۔ حیدر اب اسے یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر وہ نہ مانی۔ چوتھا دروازہ، سعیر، دا بلیزنگ سیکشن۔ قرآن میں یہ نام 16 دفعہ آیا ہے۔ بلاشبہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم سے، تو بلاشبہ وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ سورۃ النساء آیت 10۔ پری ہم کون سا یتیموں کا حق کھاتے ہیں؟ وہ زج ہو چکی تھی۔ حور وہ نفے میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہر انسان کے پاس زندگی میں موقع ہوتا ہے کسی کی حق تلفی کرنے کا، بس اسے امتحان سمجھ کر پاس کر لو اور سعیر سے بچ جاؤ۔ مگر کیا یہ درجہ عیسائیوں کے لیے نہیں؟ ولجی، حور عیسائی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولتی کیرمل پاپ کارن منہ میں رکھنے لگی۔ وہ شام کی سیر پر نکلی تھی جب یہ بات چھڑی۔ نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم کو ان کی بیوی کہتے ہیں، مگر قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے انہیں وارن کر چکا ہے کہ اس لیے انہیں سعیر کی سزا ملے گی، ہمیشہ رہنے والی آگ۔ مگر یہ آگ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ظلم کرے۔ عیسائی بھی تو ظلم کرتے ہیں، یاد رہے وہ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ اس کا پاؤں مڑا۔ وہ گرتی مگر سائم سے تھام چکا تھا۔ ہینو اس کے ہاتھ جھٹکے، نتیجہ وہ گر گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ پتھریلی زمین تھی۔ تبھی اسے اپنی پشت پر کچھ رینگتا محسوس ہوا۔ ہیرا، ہلنا مت۔ سائم نے سرگوشی کی تھی۔ کیا؟ حواس بحال ہوتے ہوئے تھے۔ تمہاری کمر پر سانپ ہے، مگر کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا سا ہے، تمہیں نگل نہیں سکے گا، مگر اس کا زہر جان لیوا ہے۔ تم حرکت نہیں کرو گی تو ایسا ہی نکل جائے گا۔ وہ بت بنا سرگوشی میں بتا رہا تھا، جبکہ سنتے ہی ہیرا چلانے لگی۔ نتیجتاً وہ سانپ اسے ڈنک مارتا کہ ہوا میں شور ہوا۔ گولی چلی تھی اور اس سانپ کی گردن پر لگی۔ سانپ کا سر ایک طرف گرا، دھڑ دوسری طرف تڑپ رہا تھا، جس کے نہ جانے کتنے زیادہ ٹانگیں تھیں۔ جبکہ ہیرا کا چہرہ نقاب سمیت خون آلود ہو چکا تھا، وہ جامد رہ گئی، سمجھ نہ آیا ریئیکٹ کیسے کرے۔ جبکہ نظر سامنے گئی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ جو خوف کا دوسرا نام تھا، اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی جس کا رخ ابھی بھی ہیرا کی طرف تھا۔ سر، سائم مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ دھوکے باز ہے؟ وہ بولا تو انداز سرد تھا۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ چلا کر اٹھی۔ اس وقت کچھ اور تھا نہیں، بس وہ تھا اور ہیرا تھی۔ سب ایک طرف تھا کہ وہ نہیں جانتا نقاب کے پیچھے ہیرا تھی یا وہ اس وقت ایک جاسوس تھی۔ یہ دھوکہ تو دیا تھا اپنی اصلیت چھپا کر، مگر اس لمحے بس اتنا تھا کہ وہ تاہا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر تاہا سے بے وفائی نہیں تو کیوں وہ یہ الزام سہتی؟ تو پھر یہاں کیوں؟ یہ جگہ دھوکے بازوں کے لیے ہے۔ انداز جتانے والا تھا۔ میں گھومنے آئی تھی، وہ سنبھل کر بولی۔ بی بی، یہ پارک نہیں ہے، طنز کیا گا، یہاں آگ نہیں ہے۔ سوال ہوا، اگر وہ سانپ تمہیں کاٹ لیتا، تم جان جاتی کہ صرف آگ ہی نہیں جلاتی، بہت سے زہر ہے جو اندر ہی اندر اعضاء کو جلا کر نکارا بنا دیتے ہیں۔ معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ تبھی حیدر لوگ بھی وہاں پہنچے تھے اور ہیرا کو لے گئے۔ سکر، the heat and anguish of fire۔ جس دن گھسیٹے جائیں گی آگ میں اپنے چہروں کے بل، کہا جائے گا تم چکھو تکلیف عذاب جہنم کی۔ سورۃ القمر آیت 48۔ کون پری؟ وہ جو چاند تاروں کو پوچھتے ہیں، کیا ان میں عقل نہیں؟ چاند تارے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس لیے تو ان کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا آگ میں، انہوں نے عقل استعمال نہیں کی نا۔ ہوں، وہ سمجھنے کے انداز میں بولی۔ اور جانتی ہو سب سے عقل مند کون تھے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ پرجوش ہوئی۔ انہیں کس نے نہیں کہا کہ اللہ ہیں؟ انہوں نے خود اللہ کو ڈھونڈا تھا۔ پر اللہ کیسے ملتا ہے؟ ہر اس شخص کو اللہ ملتا ہے جو گناہ کرنے سے پہلے ہی باز آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پڑی پھر انسان عقل کیوں نہیں کرتا؟ اس کے سوال پر پریشا ہنسنے لگی تھی اور کو اس کی ہنسی کھونکنے لگی۔ مجھے آج جواب مل گیا پری، کیونکہ اس کے کان، آنکھ اور دل پر پردہ ہوتا ہے۔ اس نے افسوس سے لوگوں کو دیکھا جنہیں طاقت امرا کی جھوٹی باتوں میں آ کر بیگانی لڑائی میں کودے، اور اب انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ پھر انہیں جہنم میں بھیجا جانا تھا تاکہ وہاں خدائی کا کام کر سکے اور ہیرے نکال سکے۔ جہنم کیا ہے پری؟ اللہ سورۃ الصافات آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے،
پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف. The roaring fire. بے شک اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے مگر شرک کو نہیں. یہ درجہ مشرکین کے لیے ہے. اللہ شرک معاف کیوں نہیں کرتا؟ وہ خوفزدہ ہوئی کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف شرک دیتا ہے. آج وہ سمجھ سکتی تھی ہم اللہ کی بات کرتے ہیں مگر کیا انسان میں اتنا حوصلہ ہے؟ نہیں. کوئی بھی رشتہ ہو، بیٹی ہو تو ماں باپ اگر دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ کیئر کرنے لگے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو پہلے بچے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ ماں باپ کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. دوست تو کیا برداشت ہوتا ہے اپنے دوست کسی اور سے بات کر رہا ہو؟ نو وے. ہیرا نے سختی سے کہا. ہم تو یہاں تک برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہماری ضرورت کی کوئی چیز استعمال کر لے تو کیوں وہ جو تمام دنیا کا خالق ہے اس سے سوال کرے کہ تمام تر نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود وہ ان کے ساتھ شراکت برداشت کرے جن کا کوئی وجود ہی نہیں جبکہ وہ تمام قدرتوں کا اختیار رکھتا ہے. ہیرا نے ربر کا دستانہ پہنا اور وہ ہیرا پکڑا کیونکہ وہ ابھی پالش نہیں ہوا تھا اور اس پر اتنا زہر ہوتا ہے کہ چھونے والے کو مار سکے. صرف اس فضا میں سانس لینے والے لوگوں کی حالت اس قدر بری تھی کہ وہ کئی اندرونی بیماریوں کا شکار بن جاتے اور جب کام کے قابل نہ رہتے انہیں مار دیا جاتا. ہیرا تم بھی زہر ہو اور میں بھی، بس فرق اتنا ہے تم دوسروں کی جان لیتے ہو اور میں اپنی. وہ اس پتھر کو دیکھتے بولی تھی. وہ تھکی ہاری واپس لوٹی تھی جب ایجنٹ ولف اس کے سر پر تھا. وہ وزید تھا کہ اب وہ اسے نقشہ دے. آخر اس کی دھمکی کے بعد ہیرا نے بتانا چاہا کہ مگر تبھی 2 گارڈز بن پوچھے اندر آئے اور ان دونوں کو زبردستی پکڑ کر لے گئی. دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا. ان دونوں کو کنٹرول روم کے ہال میں گھٹنوں کے بل گردن جھکائے ہاتھ باندھے بٹھایا گیا تھا. گارڈز نے نقاب اتارنا چاہا جس پر انہیں خوب احتجاج کیا جس پر وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے. کیا وہ جان گیا تھا ہم کون ہیں؟ نمبر 70 نے سرگوشی کی. نہیں، وہ ہمیشہ ظاہر دیکھتا ہے. اس کے نزدیک میں مر چکی ہوں. وہ کبھی اس طرف نہیں سوچے گا. ہیرا کی بات میں ایک تیرت تھی. تب اس کے قدموں کی آواز آئی. وہ اپنی مغرورانہ چال چلتا ان تک آیا. ان دونوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہ تھی مگر ہیرا محسوس کر سکتی تھی وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا. تبھی گارڈز کسی کو گھسیٹ کر لائے. وہ چلا رہا تھا مگر اسے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا. لک ایٹ می. گمبھیر سرد آواز گونجی. ہیرا نے سر اٹھا کر دیکھا. اس کی نظروں میں دیکھا جہاں آج انوکھی سی چمک تھی مگر جب نظر سامنے کی تو دل دھک سا رہ گیا. نمبر 9. اس کا سینے پر لگے بیج کو دیکھ سی آنکھیں حیرت سے متغیر ہوئی تھی. سائم لغاری. تہا کی آواز پر وہ چونکی. تو یہ تمہاری بیوی ہے؟ تمہاری شادی مسٹر الوی نے کروائی تھی؟ تہا نے جیسے اس کے جال میں جکڑ لیا تھا. اس کے چہرے پر کئی جگہ نیل تھے یعنی اس پر تشدد کیا گیا تھا. کہیں وہ سب بول نہ دے. ہیرا کی پیشانی پر بل پڑے. تہا کو برباد کرنے کے لیے وہ فوج کے ساتھ ملا تھا مگر اس کے دل میں وطن کے لیے کہیں محبت نہ تھی. وہ آسانی سے سب بتا دیتا. زیادہ نہیں مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ ساتھیوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہیرا کی مدد کر رہے ہیں. اس نے مجھے بچانے کے جھوٹ بولا تھا. ہیرا فوراً بولی. کیوں؟ ہیرا کے پاس الفاظ نہیں تھے. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہیرا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے شوہر سے کیسے کہہ سکتی کہ مقابل شخص اس سے محبت کا دعوے دار ہے. تبھی اسے گلے پر چبھن سی محسوس ہوئی. اف، آج لگتا ہے خدا ناراض تھا جو وائس چینجر ڈیوائس کام کرنا چھوڑ چکا تھا. یہ کسی ایپ کی طرح منچاہی آواز نہیں بناتا تھا مگر گلے پر دباؤ کی وجہ سے اثر آواز بھی نہیں ہوتی تھی. بیکاز آئی لو ہر. سائم اٹکا نہیں تھا. نمبر 7 نے چونک کر اسے دیکھا. کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ تہا نے ایک اشارہ کیا. ایک گارڈ اس کی طرف بڑھا تھا. اس کے ہاتھ میں موجود آلہ دیکھ نمبر 70 کو ٹھنڈے پسینے آئے. یہ سب بول دے گا. خوف اور فکر کے ملے جلے تاثرات میں سرگوشی کی جبکہ ہیرا کی حالت بھی مختلف نہ تھی. وہ کینچی کی شکل کا ہاتھ تھا جو مکمل لوہے کا تھا جبکہ اس کے دونوں سرے سرخ تھے یعنی انہیں جھلسایا گیا تھا. 2 گارڈز نے اسے جکڑ رکھا تھا. ایک نے اس پر قابو پایا تھا جبکہ دوسرے نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑتے دوسرے سے اس کا منہ کھولا. سائمن چٹپٹایا. لب بھینچ لیے مگر وہ مسلسل اسے مارتے رہے تھے. ہیرا اور نمبر 70 بھی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے رہے مگر گارڈز انہیں جکڑ چکے تھے. میں بتاتی ہوں. اس کے چہرے کے قریب دہکتا آلہ گیا تو ہیرا چلائی. تارا نے اشارہ کیا. وہ گارڈز رکا تھا. وہ چند پل خاموش رہی. کاش حیدر آ جاتا ہے کچھ بھی مگر ہر بار کی طرح آج بھی وہ تنہا تھی. یا اللہ آج نہیں، آج مجھے اکیلا مت کر. دل سے آہ نکلی تھی اور ایک بے بس دل کی صدا تو وہی سنتی جاتی ہے. اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھوں کی رسی ڈھیلی پڑی جبکہ اس پر سے جٹپٹاتا دیکھ تہا کی پیشانی پر بل پڑے. اسی لیے گارڈ دوبارہ آگے ہوا تھا. ہماری زبان پر ایک چھالا بن جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. طرح طرح کی دوا لگاتے ہیں. کھانے تک کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں مگر اس کی زبان پر گرم دہکتا لوہا رکھا گیا. وہ بلبلا اٹھا تھا. وجود تڑپنے لگا مگر گارڈز نے پکڑ رکھا تھا. حلق سے دردناک آوازیں نکلی جبکہ چہرہ آنسو سے تر ہو گیا. نمبر 70 تک رو پڑا تھا اس کی تکلیف پر مگر وہ بے حس بنا تھا. کیا اسے خدا کا خوف نہیں تھا؟ نہیں.
اور ہیرا ایک لمحے کو اس کی تمام تر حرکت رک گئی، مگر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں سنبھلی۔ اپنا سر گارڈ کے پیٹ پر پیچھے کو مارتے وہ فوراً سے اس کی بندوق پکڑتے کینچی پکڑی، گارڈز کے پیشانے میں گولی ماری، خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ زمین بوس ہوا تھا، جبکہ ہاتھ میں موجود کینچی بھی فرش پر گرتے تاش پیدا کر گئی۔ سائم بے سود ہوتا آواز کھو چکا تھا، گاڑی نمبر 70 کو ٹھوکر ماری، زمین بوس کیا گیا، جبکہ اگلے ہی لمحے طاہا کی بندوق سے گولیاں چلتی ان گارڈز کے بازو لہو لہان کر گئی تھی۔ نمبر 70 سنبھل کر کھڑا ہوا، جبکہ ہیرا بندوق پھینکتے سائم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتے اسے تھام لیتی۔ اس کا پورا وجود لہو لہان ہوا پڑا تھا، ہاتھ پاؤں پر ایک بھی ناخن نہ تھا۔ کیوں؟ مرتے ان وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ جھوٹ کی یہی سزا ہے لڑیب مرتضیٰ، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ لڑیب؟ چھناکے سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، یعنی وہ پھر سے اسے نہیں پہچانا تھا۔ کاش تم ہیرا ہوتی، دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی، مگر وہ خود اپنے ہاتھوں سے جس کی جان لی تھی، کیسے دل پر یقین کرتا؟ میں لڑیب نہیں ہوں، اسے اپنی ہی آواز کی سکھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ طاہا نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھتے اس کا نقاب اتارا تھا، مگر اگلے ہی لمحے واپس اوپر کر دیا۔ اچھا کرتی ہو کور کرتی ہوں۔ الفاظ نہیں تھے، نشتر تھے جو وہ چلا گیا تھا۔ ہیرا نے نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر گھٹنوں کے بل وہیں ڈھیر سی ہو گئی۔ گارڈ سائم کو لے گئے، وہ جانتے تھے اب اس کا علاج کروانا تھا۔ نمبر 70 ہیرا کے پاس آ گیا، اسے صرف میرے وجود سے مطلب تھا۔ حواس کھونے سے پہلے ایک جملہ سا گوشی نما دا ہوا تھا۔ کتنی تکلیف تھی ان الفاظ میں، بس سر آپ بھر کر رہ گیا۔ مسٹر الوی نے مجھے پہچان لیا، اس نے جیب سے آئینہ نکالتے خود کو دیکھا۔ یہ آنکھیں میری نہیں، اس نے ان سیاہ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ یہ رنگ میرا نہیں، اس نے سیاہ جلد کو دیکھا، اس نے سیاہ بالوں کو دیکھا۔ یہ سب نقلی ہے، مگر وہ پھر بھی پہچان گیا۔ بیسٹ فرینڈز، وہ کراہ کر رہ گئے، یعنی وقت کم تھا، اب کچھ بھی ہو جائے تاہا اسے یہاں سے نکلوا کر رہے گا۔ اس کے نزدیک تو اس نے اپنے بال نوچے تھے، میں اسے کبھی نہیں مار سکوں گا۔ کیوں؟ نفرت ہے مجھے اس دل سے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا ناول۔ اپنی ریویوز پلیز کامنٹس میں دیجیے گا، اور یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا، ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔